अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, एकदम बहुत ज़्यादा बारिशें या खुश्क साली, एकदम ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी, कभी धुंध और कभी सैलाब, ये दीगर मौसमी तगय्युरात का शिकार है पूरी दुनिया। क्लाइमेट चेंज इस वक्त दुनिया का सबसे अहम मसला बन गया है, लेकिन इस मसले से सबसे ज़्यादा मुतासर है वो पाकिस्तान है। इस मसले कर रहे हैं, गोया क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो बड़े ममालिक है, बड़े सनती ममालिक हैं, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा मुतासर है। अब ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा क्यों मुतासर है, क्योंकि हमारी मीशत है, हमारी मीशत क्योंकि ज़राअत के ऊपर डिपेंड करती है और वो इससे बराह रास्त मुतासर है। इस वजह से पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा मुतासर है और बहुत ज़्यादा बारिशें, खुश्क साली, धुंध, सैलाब, ये सब क्लाइमेट चेंज की ही करामात है और इस क्लाइमेट चेंज को पैदा करने में पूरी दुनिया इसमें मुलव्वस है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर है। अकेला पाकिस्तान इस मौसमी तगय्युरात, क्लाइमेट चेंज, पूरी दुनिया को साथ देना होगा, तब जाके पाकिस्तान इस मसले से निकल सकता है। तो इसी मौजू पर तफसीली बातचीत के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं दुरेलब आशोक, आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, और इसके अलावा ज़िले हुमा आप भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, और तजिया कार आफिया सलाम साहिबा। आप तीनों मेहमानों को मुकालमा में खुशामदीद। तो शुरू करते हैं शुक्रिया। दुरेलब आशोक। ये जो इंट्रो में मैंने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर है क्लाइमेट चेंज से, हालांकि ये दुनिया भर का पैदा किया हुआ मसला है, लेकिन पाकिस्तान कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मुतासर है। इस वक्त थोड़ा सा एक तो तफसील भी बता दें कि क्लाइमेट चेंज है क्या, ताकि नाजरीन को इसका पता चल जाए, फिर पाकिस्तान इससे क्या कितना ज़्यादा मुतासर है, इस बारे में भी थोड़ी तफसील बता दें। जी, जी, बिल्कुल। थैंक यू इनविटेशन। अब आवाज़ स्टक हो रही है। क्लाइमेटिक जी चेंज जो जी 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 ज़िले हुमा, आपको मेरी क्लाइमेटिक आवाज़ आ इफेक्ट्स हैं रही जो है? जी, जी, मैं सुन जी जी। सकती हूँ आपकी अच्छा, आवाज़। यही मैं सवाल आपसे करता हूँ कि ये क्लाइमेट चेंज है क्या, अवाम को समझने के लिए ज़रा मुख्तसर बताइए कि क्लाइमेट चेंज का मसला है क्या। जी, क्लाइमेट चेंज अगर हम आम अल्फाज में कहें तो बेसिकली ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हमारी मुख्तलिफ जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उससे खारिज हो रही हैं और वो हमारे फ़िज़ा में इकट्ठी होती जा रही हैं। उससे क्या होता है जा रहा है कि जो हमारी जो सूरज की शुआएं हैं वो डायरेक्ट ज़मीन तक पहुँच जा रही हैं। पहले तो वापस की प्लेस हो जाती थी, लेकिन अब वो ज़मीन पे पहुँच गई, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि आपकी जो है मौसमियाती तब्दीली जिसको कहते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता आपके जो मौसम के उसमें तब्दीलियाँ आ रही जी हैं। गर्मी का मौसम जो है वो शदीद होता जा रहा है, इसी तरह सर्दियों का मौसम भी शदीद होता जा रहा है। बारिशें आपकी जो हैं उन अनप्रेसिडेंट है, मतलब उनको उनके जो पैटर्न है वो मुतासर हो रहे हैं। जी अब इससे हो क्या रहा है, जी ये सारी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं मौसम की वजह से वो आपके मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी पे असर-अंदाज़ हो रही है। जी आपकी जो है एग्रीकल्चर मुतासर हो रही है, आपकी ग़ज़ाई पैदावार की, फसलों की है, क्योंकि जिससे अगर आपकी बारिशें बरवक्त ना हो तो उससे सही आपकी फसलों को नुकसान होता है। सही इसी तरह जब इसकी मौसमियाती तब्दीली की वजह से सैलाब आ जाते हैं। अब सैलाब से क्या होता है, एक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता ही है, इंसानी जानों का भी ध्यान जी होता है, और आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, चाहे आपके स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, बहुत सारे मुतासर होते हैं। लोग वहाँ से जो है कहीं और उन्हें आबाद होना पड़ता है, वहाँ से उनके सर पे छतें सही चली जाती हैं। और इसी तरह जब फ्लड्स आते हैं उसकी वजह से कई जो हैं आपकी बीमारियां जो पानी से पैदा होने वाली हैं वो फैल जाती हैं। सही वो जब फैल जाती हैं तो ज़ाहिर है उससे आपकी सेहत और वो मुतासर होती है। अगर आपकी सेहत मुतासर है तो ज़ाहिर है आप ज़िंदगी के जो मामूलात ज़िंदगी है
وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جی اب اس کا اوور آل کیا امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر کسی ملک میں جس طرح پاکستان میں آپ نے دیکھا 2021 کا سیلاب آیا, جی تو اس میں جو ہے آپ کا اگر تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے, آپ کا ہیلتھ کا سسٹم تباہ ہو گیا, ایک بڑی آبادی جو ہے بے گھر ہو گئی ہے, تو آپ کو ان سب کو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بہت بڑے پیسوں کی ضرورت ہے. اور 2021 کے خلاف تقریباً $30 بلین کا پاکستان کو نقصان ہوا تھا. نقصان ہو چکا اب تھا. پاکستان جیسے ممالک جہاں پہ پہلے سے ہی آپ کے فائنینشیل کرائسس ہے, پرابلمس ہیں, وہاں پہ آ کے ایک ایسی چیز کے لیے آپ مطلب کوشش کرنا بھی چاہیں تو ایک ایسی آفت آ جاتی ہے کہ آپ کی آدھی اکانومی جو آپ نے بہتر کی ہوتی ہے وہ اس طرح کی آفات سے نپٹنے میں لگ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے, اور جی ٹھیک آپ ہے, نے جس طرح پروگرام کے شروع میں کہا کہ اور یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں موسمیاتی تبدیلی, اس میں زیادہ قصور جو بڑے ممالک ہیں جنہوں نے اپنی انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروسیس میں جو ہے ہمارے جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. ذیل عما بات چیت کا سلسلہ تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. عافیہ سلام صاحبہ, یہ پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج کا, لیکن کہا جاتا ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ السلام علیکم جی, شکریہ بات کا موقع دینے کا. جی دیکھیے, متاثرہ ممالک کی ایک لسٹ بنتی ہے ہر سال, جی, اور بے شک اس سال ہم لوگ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آ چکے ہیں, لیکن ہم پچھلے کم از کم 1.5 دہائی سے ہم اسی ٹاپ 10 کی لسٹ کے اندر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان کیوں ہے اس لسٹ میں, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ہم کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کے زد میں ہیں. ہمارا ملک جو ہے مختلف قسم کے کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کی زد میں ہے. ہمارا جو شمالی علاقہ جاتا ہے وہاں پہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں, وہاں پہ گلوف کا خطرہ ہوتا ہے جس کو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کہا جاتا ہے. پھر ہمارا 750 کلومیٹر کا ایک ساحلی پٹی ہے, اور سی لیول رائز ایک باقاعدہ ایک ایسا خطرہ ہے جس سے ہم سب کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ساحلی پٹی کے اوپر سمندر اندر تک آ جائے گا, تو وہ بھی ایک خطرہ ہے. پھر بڑھتی ہوئی جو اب آج کل جس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے وہ درجہ بہت شدید ہونا, آپ کے باہر کے سیزن کا تقریباً ختم ہو جانا, سردی کے بعد فوراً گرمی آ جانا. تو اس کی وجہ سے ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہماری زراعت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اس کا, کیونکہ جو فصلوں کو پکنے کے لیے وہ ٹرانزیشن پیریڈ چاہیے وہ نہیں ان کو ملتا, اور ان کے اندر جو خوراک کے اندر جو غذائیت ہوتی ہے اس کا بھی تناسب کم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بڑھتی ہوئی گرمی سے اپنی جو ہمیں مدافعت کی ضرورت ہے, وہ سائنس اب یہ کہہ رہی ہے کہ 50 ڈگری سے اوپر کے درجہ حرارت میں انسان کی قوت مدافعت نہیں ہے کہ وہ کنٹینیوسلی اس میں کام کر سکے. اب ہمارے جس طرح سے ایک وہ ماڈرنزم کے ہم پیچھے چل پڑے ہیں, ہمارے پرانے جو طریقے تھے وہ کہیں بہتر تھے اور موسم کے ساتھ ہم آہنگ تھے, لیکن اب ہم کنکریٹ کا استعمال کرتے ہیں, ہم سیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں. یہ تمام وہ مٹیریل ہیں جو کہ اپنے اندر حدت کو جذب کرتے ہیں, بہت اس کو آہستگی سے اس کو ریلیز کرتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد بھی. تو آپ کے شہر بہت گنجان آباد ہیں, اور ان علاقوں میں زیادہ یہ اس طرح کی کنسٹرکشن ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ جو اس سے پہلے بھی ہیٹ ویوز آئی ہیں, ان کا جو انسانی جانوں کے اوپر اثر پڑا ہے وہ آپ کا شہری علاقوں میں پڑا ہے. شہری علاقوں میں بالکل ٹھیک ہے, جی بالکل ٹھیک ہے, جی بالکل ٹھیک. عافیہ سلام صاحبہ گفتگو کا سلسلہ, عافیہ سلام صاحبہ گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور دورالب اشوق صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. دورالب اشوق صاحب, یہ پاکستان کے اندر کلائمیٹ چینجز کا مسئلہ تو پیدا ہو گیا, تباہ کاریاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو ہم کس طریقے سے ان تباہ کاریوں کو کم کر سکتے ہیں یا اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں؟ کیا کیا سٹیپس لینے بہت ضروری ہیں؟ جو ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے آئی بلیو, جو کہ آف کورس گورنمنٹ لیول کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے, اس کے جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے, جو بھی آپ کے پبلک ورکس کی جو بھی چیز ہوتی ہے, اس کو ہم لوگ یہ ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ کب بھی کوئی قدرتی آفات آتی ہے تو اس کے بعد ری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو اس میں ایک جو امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے بنائیں کہ وہ اگلی کوئی اس طریقے سے فلڈز آئیں یا کوئی ایسی کلائمیٹک چینجز ہوں تو وہ اس کو برداشت کر سکے, اور وہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ دہائیوں پہ چلے. کیونکہ ہمارا جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر وہ اس نظریے سے نہیں تھا جب انیشلی پلاننگ جب ہوئی تھی ساری چیزوں کی,
تو یہ ایک بہت بڑا اس کے اوپر ایسپیکٹ ہے. اور باقی ایک جو امپورٹنٹ لائک اس کی وجوہات تو بہت ساری اس کے اندر ہو سکتی ہے کہ آپ کیا کیا امپروو کر سکتے ہیں, کیا چیز آپ اس کے اندر ایڈیشن کر سکتے ہیں, بٹ ایک جو بہت بڑا ہمارے کنٹری کو مسئلہ جو درپیش ہے وہ ہے فوڈ کے اوپر, کھانے کے اوپر, زراعت کے اوپر. تو وہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ کو کیپیسٹی اس کی بلڈ کرنا کہ وہ ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ اسٹرکچر بن سکے, اور جو پروڈکشن ہے آپ کا لائک ابھی بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر جو کہ ڈراؤٹ زیادہ ڈکلیئر ہوئے ہوئے ہیں. تو وہ اس کو ایسے ہم لوگ اس کو لے ڈاؤن کریں کہ جو آگے جا کے کیونکہ اور یہ مسائل اور زیادہ تیزی سے شدت سے آئیں گے پاکستان کے اندر, تو اس کو ہم لوگ کم از کم اس کا افیکٹ کم سے کم ہو ان کی پروڈکشن کے اوپر جو ہمارا زراعت کا ایریا ہے, کیونکہ اس سے جو ہمیں مسائل دکھ رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں, اسپیشلی کھانے کا جو ایسپیکٹ ہے. کیونکہ اگین چھوٹا سا کسان اگر ہے کہیں سندھ کے اندر یا پنجاب کے اندر تو وہ تو فصل کا بھی اس کا نقصان ہوگا, دین اوور آؤٹ پٹ بھی آپ کا ایز اے کنٹری بہت کم ہو جائے گا, اور پھر امپورٹ اور پھر اگین وہ فائنینشیل فسکل جو ہم لوگ اسٹریس میں رہتے ہیں ایز اے کنٹری, تو اس کے اوپر بھی کافی افیکٹ کرتا ہے. یہ دو ایریا جو ہیں انفراسٹرکچر, پبلک ورکس اور جو فوڈ ہے, اس کے اوپر کافی زیادہ فوکس ہونا چاہیے. آئی تھنک اتنا زیادہ اس کے اوپر نہیں ہو پاتا انفارچونیٹلی. صحیح. اچھا ضلع عما صاحبہ, یہ پرائیویٹ سیکٹر یا عوام کس طریقے سے اس کلائمیٹ چینج کے معاملے سے نمٹنے کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ جی اس میں میرے خیال میں جس طرح حکومت میں ہم کہتے ہیں کہ ذمہ داری ہوتی ہے, اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر اور عام لوگوں کی بہت اہم ذمہ داری ہے. اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں تو جس طرح بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کا کافی کردار ہوتا ہے, ان کی فیکٹریوں سے دھواں یا اس قسم کی چیزیں نکلتی ہیں, تو وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا انفراسٹرکچر کس طرح سے گرین انفراسٹرکچر یوز کر سکتے ہیں یا اپنی ٹیکنالوجی ایسے یوز کریں جو کلائمیٹ فرینڈلی ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بزنس کمپنیز ہیں بڑی بڑی, ان کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے, تو اس کے اندر وہ جو ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس انیشیٹ کر سکتے ہیں جس میں وہ ایسے اداروں یا لوگوں کو سولر پہ لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی گرین ایریاز بنا سکتے ہیں, الیکٹرک وہیکلس بیچ سکتے ہیں اپنی اس رسپانسبلٹی کے اندر. اور دوسرا جس طرح ہم عام لوگوں کی بات کریں تو اس میں بھی ہم سب کا کردار ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح کلائمیٹ چینج ہماری بہت ساری چیزوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے. تو اگر ہم پانی کی ایگزامپل لے لیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے کلائمیٹ چینج کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں, پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے, اور پاکستان کو اسپیشلی شدید کمی کا سامنا ہے. عام زندگی میں جس طرح لوگ گھروں میں نہاتے ہوئے پانی بہا دیتے ہیں, گاڑیاں دھو دیتے ہیں, گاڑیاں دھوتے وقت پانی کا بے انتہا ضیاع کرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی اپنی زندگی میں وہ کہہ سکتے, اے سی لوگ جس طرح چلاتے ہیں بہت زیادہ, مطلب ابھی اتنی گرمی نہیں ہوتی لیکن لوگوں نے چلانا شروع کر دی ہے, تو اس طرح وہ آپ کے چھوٹی چھوٹی لائف سائیکلز ہیں جس میں وہ تبدیلی لا کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. عافیہ اسلام صاحبہ, یہ سرکاری ادارے جو انوائرمنٹ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں, کیا وہ ان کی کارکردگی اس قابل ہے کہ اس معاملے کے اوپر آہستہ آہستہ قابو پایا جا سکے گا؟ دیکھیے قابو پانے کے کئی مطلب ہیں. قابو کلائمیٹ چینج پہ تو ظاہر ہے نہیں پا سکتے ہم, کیونکہ یہ تو ایک عالمی مسئلہ ہے اور ہمارا اس کے اندر بہت کم کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ کہنا ناکافی ہے کہ ہم یہی کہہ کے بیٹھ جائیں کہ جی وہ تو دنیا کا مسئلہ ہے, ہمیں کوئی کچھ کر کے دے گا تو پھر ہم کریں گے. بہت سے ایسے اقدامات ہیں جو کہ ہم خود کر سکتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے جو بات کی تھی اس کے زراعت کے اوپر اثرات کی, تو ہم جیسے دولت نے کہا ہمیں اس سے بچاؤ کے طریقوں کی طرف توجہ دینی ہے. اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے, اپنی زراعت کو بچانا ہے, معیشت کو بچانا ہے, اپنی صحت کو بچانا ہے. اس چیز کو اڈیپٹیشن کہا جاتا ہے کلائمیٹ چینج کے جو اصطلاحات ہیں اس میں. تو اڈیپٹیشن کے لیے حکومت نے اڈیپٹیشن پلان بھی بنا لیا ہے, اور اس اڈیپٹیشن کے لیے ہمیں کتنے وسائل چاہیے وہ بھی اس کو باقاعدہ میپ آؤٹ کیا گیا ہے. پھر ایک اور کام جو حکومت کے ادارے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. عافیہ اسلام صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.